मोहतरम हज़रात, बुजुर्ग और दोस्तों, दीनी और ईमानी भाइयों, हम जिस माशरे में रहते हैं, जिस मुल्क में रहते हैं, वहाँ डाइवर्सिटी है, मुख्तलिफ कल्चर्स हैं, मुख्तलिफ सकाफ़तें हैं, तहज़ीबें हैं, मुख्तलिफ मज़ाहिब हैं। उनके दरमियान इंटरेक्शन भी होता है और सबका मिलकर एक डिस्कोर्स भी तैयार होता है। हमारा आपस में एक समाजी रिश्ता है, बंधन है, मुआशरती हमारे एक दूसरे के साथ ताल्लुकात हैं। इसके अंदर जहाँ एक तरफ हमको एक अच्छा पीसफुल माहौल बनाना ज़रूरी है, टेंशन्स को ख़त्म करना और हार्मनी को पैदा करना ज़रूरी है, आपस के भेदभाव को मिटाकर इंसानियत की बुनियाद पर, इंसानी वैल्यूज़ के अंदर, इंसानी कदरों के अंदर एक दूसरे के साथ मेल मिलाप इख्तियार करना ज़रूरी है और उसको बढ़ावा देने की ज़रूरत है। तो दूसरी तरफ साथ ही साथ अपने ईमान के तहफ़्फ़ुज़ की भी ज़रूरत है, अपने अक़ीदे की हिफाजत की भी ज़रूरत है, अपने आप को किसी में मजहबी एतबार से आइडेंटिटी के अंदर और तशख़्ख़ुस और शनाख्त के अंदर ज़म हो जाने से बचाने की भी ज़रूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि हम अपने ईमान को खो बैठे, अपने वजूद और तशख़्ख़ुस के बारे में कंप्रोमाइज़ करने लगें। ईमान के मसले में, दीन के मसले में, अक़ीदे के मसले में किसी तरह का कंप्रोमाइज़ काबिल कबूल नहीं है। हम जिन बुनियादों के ऊपर, जिन फंडामेंटल्स के ऊपर, जिस फाउंडेशन के ऊपर अपने दीन की इमारत को खड़ा करते हैं, वो एक अल्लाह को मानने और अल्लाह के सिवा हर एक का इनकार करने का अक़ीदा और ईमान है। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, अल्लाह के सिवा किसी को अथॉरिटी नहीं है जो हमें अपने सामने झुका सके या उसके सामने हम अपने पेशानी को टेक सकें, अपना क़िबला उसको बना सकें। ये ऐसी बुनियाद है कि इसके बग़ैर हमारा पूरा दीन ख़त्म हो जाता है। यही वजह है कि जब मुशरिकीन मक्का ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आकर कुछ ऐसे प्रपोजल्स दिए थे, ऐसी बातें पेश की थी कि जिसके ज़रिए से कोई बीच का रास्ता निकाल लिया जाए, अक़ीदे के मसले में, ईमान के मसले में, इबादत के मसले में जो एक टेंशन है और टकराव है, उसको ख़त्म करके एक कॉमन और मिला जुला मुश्तरक तरीक़े-ए-कार इख्तियार कर लिया जाए। ये उनकी अप्रोच थी, उनकी कोशिश थी। उन्होंने पेश किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक फार्मूला। क्यों ना ऐसा हो भाई, आप एक दावत लेके खड़े हुए हैं कि एक अल्लाह की इबादत होनी चाहिए। हमारा एक आबाई तरीक़ा है कि हम बहुत सारे माबूदों की इबादत किया करते हैं, बहुत सारे देवी देवता हमारे हैं जिनको हम पूजते हैं, हमारा पुश्तैनी ये तरीक़ा चला आ रहा है। लिहाजा अब आपस के क्लैश को ख़त्म करने के लिए हम ये फार्मूला इख्तियार कर लेते हैं कि एक साल हम अपने माबूदों को छोड़कर आपके माबूद की तन्हा इबादत करेंगे। पूरा साल, एक साल ऐसा रहेगा कि जिसमें पूरे मक्के के लोग मिलकर आपके माबूद की इबादत करेंगे और सब एक यूनिफॉर्म सिस्टम के तहत इबादत इख्तियार करेंगे। जब अगला साल आएगा तो फिर आप अपने माबूद को छोड़कर जो हमारे तरीक़े हैं, हमारे माबूद हैं, हमारे देवी देवता हैं, उसको इख्तियार कर लें और हमारे कस्टम को और हमारे रिचुअल्स को फॉलो करें और तरीक़ा इबादत वो इख्तियार करें जो हमारा है। तो एक साल हम आपके जैसे बन जाए, एक साल आप हमारे जैसे बन जाए, मामला बराबर सराबर का हो जाएगा और मसले ख़त्म हो जाएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जाहिर सी बात है, इस प्रपोजल को ठुकरा दिया। किसी सूरत भी इसको कबूल नहीं किया जा सकता था, क्योंकि इस्लाम की दावत की बुनियाद ही यही है, ला इलाहा इल्लल्लाह। हर एक का इनकार इबादत के अंदर, खुदाई के अंदर, माबूद होने के अंदर सिवाय अल्लाह के। अगर हम जिंदगी के किसी लम्हे में भी अल्लाह को छोड़कर किसी के सामने झुक जाते हैं तो हम अल्लाह के मुनकिर बन जाते हैं, क्योंकि अल्लाह के इनकार के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि इंसान अल्लाह को मानता रहे और दूसरों को भी मानता रहे। अल्लाह के इनकार का मतलब ये है
کہ اللہ کا جو حق ہے صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے کا، اس میں کسی اور کو ساتھ میں کھڑا کر لیا جائے کبھی بھی زندگی کے کسی لمحے میں بھی، تو اس بات کا کھلا انکار کیا گیا۔ تو اپنے ایمان کے سلسلے میں جو ہمارا عقیدہ اور بنیادی بیس ہے ایمان کا، کہ ہم صرف ایک اللہ کو مانتے اور اس کی عبادت کرتے ہیں، اس سلسلے میں ہمارے اندر جو سینسیٹیوٹی ہونی چاہیے، جو ہمارے اندر سنجیدگی اور فکر مندی ہونی چاہیے، وہ بہت ضروری ہے، خاص طور پہ جب کہ ہم ایسی قوموں کے ساتھ رہتے ہوں، ایسے مذہبوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اختیار کرتے ہوں کہ جن کے ہاں دوسرا طریقہ اور اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کا رواج عام ہے اور وہ طریقہ اپنایا جاتا ہے۔ کیونکہ اگر ہم نے کلچر کے بیس کے اوپر یا سوشل ریلیشن شپ، سماجی تعلقات کی بنیاد کے اوپر یا کسی اور عنوان کے تحت اپنے ایمان اور عقیدے کے اندر تنازل اختیار کرنا شروع کیا، تو پھر ہم اپنی بنیاد کو کھو دیں گے، اپنی آئیڈینٹی کو ختم کر دیں گے اور ہمارا دین باقی نہیں رہے گا۔ تو ان دونوں کے درمیان بیلنس قائم کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک طرف ہمیں اسلام کی طرف سے دی گئی جو سماجی ویلیوز ہیں، انسانیت کی خدمت ہے، پریشان حال کی پریشانی میں کھڑے ہونا ہے، بغیر مذہب کی تفریق کے، بغیر کسی کلر، ریس، علاقے، مذہب، نسل کو دیکھے ہوئے انسانیت کی خدمت کرنے کا جذبہ ہے جو اسلام کی دعوت ہے، اس کو اپنانا، ایک اچھا سماج بنانا، اچھا ماحول بنانا، امن قائم کرنا، کسی کو کبھی تکلیف نہ پہنچانا، محبت اور پریم کو عام کرنا، یہ ایک طرف ہماری ذمہ داری ہے، مذہبی اعتبار سے بھی، اسلام کی طرف سے بھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس بات کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے اور اس میں بیلنس قائم کرنا ضروری ہے کہ ہم اس راستے میں کہیں اپنے ایمان اور عقیدے کے بارے میں کمپرومائز نہ کریں۔ ہم سماجی اور علاقائی یا بین المذاہب جو ہمارا ڈائیلاگ ہے، ہمارا جو ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہے، اس کے اندر اپنے ایمان کے سلسلے میں کوئی کمتری اور کمزوری نہیں آنی چاہیے۔ آج کے زمانے میں جو ہمارے نوجوان ہیں، ہمارے بچے ہیں، بچیاں ہیں، بڑے ہیں، جو اس ملک میں رہتے ہیں اور آج کے دور میں وہ مختلف طرح کے چیلنجز کو فیس کر رہے ہیں، اس کے اندر ان کے کیریکٹر کی حفاظت اور ان کے ایمان کی حفاظت سب سے بڑا سوال ہے۔ ایمان کی حفاظت کرنا، کیریکٹر کی حفاظت کرنا اور ایک اچھا مسلم بنا کر رکھنا، یہ سب سے بڑا چیلنج ہے، اور اس کے لیے ہم سب کی کامن اور مشترک ذمہ داری ہے کہ آنے والی نسل کی حفاظت کریں۔ جو نئی جنریشن ہے اس کو کیسے ایمان پر قائم رکھا جائے گا، کیسے اس کو اسلام پر گامزن رکھا جائے گا، کس طریقے پر اس کے کیریکٹر کی حفاظت کی جائے گی، کس طریقے کو اختیار کر کے ہم اس کے اندر اسلامی ویلیوز کو قائم کریں گے، اور کس طریقے پر موجودہ چیلنجز کا مقابلہ کرنے کا ہنر اس کو دیں گے، یہ سب سے بڑا سوال اور سب سے بڑا چیلنج ہے۔ آج تعلیم کا دور ہے، تعلیم عام ہے، بہت سارے لوگ جو پہلے زمانے میں تعلیم نہیں حاصل کیا کرتے تھے اب تعلیم حاصل کر رہے ہیں، کالجز میں، اسکولز میں، یونیورسٹیز میں، الحمدللہ بچے پڑھنے جا رہے ہیں، بچیاں پڑھنے جا رہی ہیں۔ ہماری بھی نمائندگی پہلے سے بڑھی ہے، گرچہ وہ اتنی نہیں ہے، اپ ٹو دا مارک نہیں ہے کہ جتنا ہونا چاہیے ہائر اسٹڈیز کے اندر، اتنی ہماری نمائندگی نہیں ہے۔ ایڈمنسٹریشن کے اندر، اس فیلڈ کے اندر جو ہماری نمائندگی ہونی چاہیے اتنی نہیں ہے۔ وہ سب حقائق اپنی جگہ ہیں، لیکن میں جس پہلو کی طرف آپ کی توجہ لانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم تعلیم کے میدان میں، سماجی میدان میں اور آج کے زمانے کی ڈیجیٹل دنیا میں جس طرح کے حالات کو فیس کر رہے ہیں، جس طرح کے سرکمسٹانسز کو لے کر چل رہے ہیں، اس کے اندر ہمارے لیے بچاؤ کا سامان کیا ہے، ہمارے لیے ایک طرف ایمان، دوسری طرف کیریکٹر، ان دونوں کو صحیح اور مضبوط بنا کر رکھنے کا طریقہ کیا ہے، کیونکہ یہی وہ سب سے بڑا سوال ہے جو ہمارے اپنے لیے بھی ہے اور ہماری اولاد کے لیے بھی ہے، ہماری نسلوں کے لیے بھی ہے۔ یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے کہ ہم خود کو بھی بچائیں آخرت کے عذاب سے اور اپنی اولاد کو بھی بچائیں آخرت کے عذاب سے، کیونکہ اگر اولاد
ہماری کوتاہی کی وجہ سے، ہماری بے توجہی کی وجہ سے، اگنورینس کی وجہ سے غلط راستے پر جاتی ہے، تو کل اللہ ہم سے بھی اس کا سوال کرے گا، اس کی پوچھ تاچھ ہم سے ہوگی۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے کو بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ جہنم کی آگ سے۔ بچوں کی تربیت، ان کی نگہداشت، ان کی صحیح تعلیم اور گھر والوں کی پوری ذمہ داری اوور آل بنیادی طور پر مرد کے ہاتھ میں دی گئی ہے۔ مرد کو ذمہ دار بنایا گیا ہے، اس کو یہ چارج دیا گیا ہے کہ وہ گھر کا ماسٹر ہو، جو ہر اعتبار سے چیزوں کو سنبھالے، ہینڈل کرے، صحیح رخ پر لے کر چلے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ازواج مطہرات تھیں، بیویاں تھیں، ان کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کچھ خاص نصیحتیں فرمائیں۔ ان میں ایک بنیادی بات یہ تھی کہ اللہ کے رسول کے ساتھ اگر تم کو ایمان عمل کی بنیاد پر آخرت چاہیے دنیا کی قربانی دے کر تو تم ساتھ چلو، اگر تمہیں دنیا چاہیے، دنیا کے فائدے چاہیے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دو، کیونکہ ان کا راستہ قربانیوں کا راستہ ہے، آخرت کو کمانے کا راستہ ہے اور دنیا کو چھوڑنے کا راستہ ہے۔ اگر تم اس کے لیے تیار ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آگے بڑھو۔ بنیادی طور پر جو ایک گھر کا ذمہ دار ہوتا ہے، اس کی یہ بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ دیکھے کہ گھر کے اندر جہاں ایک طرف کھانے پینے کا انتظام ہو رہا ہے، جہاں ایک طرف ان کو رہنے سہنے کے اسباب اور وسائل مل رہے ہیں، تو دوسری طرف ان کی تعلیم اور تربیت کیسی ہو رہی ہے، ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا ہو رہا ہے، ان کو کون سی ایجوکیشن مل رہی ہے، ان کو کون سی ویلیوز مل رہی ہے، ان کو کون سا لائف اسٹائل اور طریقہ زندگی مل رہا ہے، یہ مرد کو سیٹ کرنا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، ما نحل والد ولدہ احسن من ادب حسن۔ کسی باپ نے اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو، بچہ ہو یا بچی ہو، اس کو کوئی بھی ہدیہ نہیں دیا، کوئی بھی گفٹ نہیں دیا جو اچھے مینرز اور اچھے اخلاق سے بڑھ کر ہو۔ اس کا مطلب ہوا کہ والد کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کی تربیت کی فکر کرے۔ ماں بچوں کا پہلا مدرسہ ہوتی ہے، ماں کی گود بچوں کی اصل تربیت گاہ ہوتی ہے، وہیں سے بچے کو ایک سوچ بھی ملتی ہے، ایک ذہن بھی تیار ہوتا ہے، اور بولنے، چالنے، اٹھنے، بیٹھنے، ملنے جلنے کا ایک سلیقہ ملتا ہے، ماں سے وہ اپنے اندر لیتا ہے۔ لیکن باپ کے ذریعے سے وہ چیزوں کو سمجھنا سیکھتا ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ باپ کے سٹینڈز، باپ کی بول چال، باپ کا گھر کے اندر کا رہن سہن، وہ بچوں پر سب سے زیادہ امپیکٹ کرتا ہے۔ ماں تو بہرحال مدرسہ ہے ہی، گھر میں ہر وقت اس کو دیکھتے ہیں، لیکن عام طور پہ سائیکولوجیکلی یہ بات دیکھی گئی ہے، اس بات کو مانا گیا ہے کہ بچے باپ کو زیادہ اپنا آئیڈیل بناتے ہیں، ان کو کاپی کرتے ہیں، ان کو اپنا رول ماڈل سمجھتے ہیں اور اس کو اسی اعتبار سے دیکھتے ہیں۔ لہٰذا جب تک ہم مل جل کر مشترک طریقے پر آپس میں کوآرڈینیشن کر کے صحیح بچوں کی تربیت کی فکر نہیں کریں گے اور آج کے جو چیلنجز ہیں اس کا سامنا کرنے کا طریقہ نہیں سمجھیں گے اور سمجھائیں گے تو ہم کہیں نہ کہیں فیل ہو جائیں گے اور ہمیں بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑ جائے گا اپنی اولاد کے حوالے سے۔ اس کے لیے سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی سے وہ کیریکٹر اور نمونہ پیش کریں جو ہم اپنے بچوں میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے جو رول ماڈل بن رہے ہیں وہ ایسا بنے جو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں اپنے بچوں سے کل ان کو دیکھنا ہو۔ اگر ہم یہ نہیں کر رہے، اگر ہم یہ نمونہ پیش نہیں کر رہے تو ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم ان سے وہ ایکسپیکٹیشنز رکھیں جو ہم ان کے سامنے پروف نہیں کر پا رہے ہیں۔ وہ کوئی خلائی مخلوق نہیں ہے کہ جن کو آرٹیفیشلی کچھ شیپ دے دیا جائے اور کچھ چیزیں ان کے دماغ میں ڈال دی جائے اور اس کو چلا دیا جائے۔ وہ گھر کے ماحول، ماں باپ کے رہن سہن، باپ
کے طریقوں کو اپناتے ہیں اور اسی کو فالو کرتے ہیں. ہم جس طرح بولتے ہیں، جس طرح گھر میں رہتے ہیں، اس کا اثر ان کے اوپر بہت زیادہ پڑتا ہے. دوسرے نمبر پر ماں باپ دونوں کا جو کلیکٹیو ایفرٹ ہے، کلیکٹیو جو محنت اور کوشش اور جدوجہد ہے، وہ بہت اہمیت رکھتی ہے. اگر دونوں کوآرڈینیشن کے ذریعے سے صحیح طریقے پر یہ سمجھیں گے کہ تمہارا رول کیا ہے، میرا رول کیا ہے، تمہیں کس طرح سے چیزوں کو ہینڈل کرنا ہے اور میں کس طرح سے کروں گا، میری ذمہ داریاں کیا کیا ہیں اور کیسے مجھے اسے ادا کرنا ہے، تمہاری ذمہ داریاں کیا کیا ہیں اور تمہیں کیسے ادا کرنا ہے، جو تربیت اور تعلیم کے حوالے سے ہے. معاشی اعتبار سے اللہ نے پوری ذمہ داریاں مرد کے اوپر ڈالی ہیں. تعلیم اور تربیت کے اندر دونوں کے اوپر بوجھ ڈالا ہے. جہاں پرورش کی بات ہے، نیچرلی فزیکلی اس کو بڑا کرنا ہے، اس کو فیڈ کرنا ہے، اس کو بڑھانا ہے، یہ ذمہ داری عورت کے اوپر ڈالی ہے، اس کو اس کا ذمہ دار بنایا ہے. لیکن بچے کی تربیت، اخلاق، مینرز، اس کے اندر تعلیم، علم عطا کرنا اس کو، یہ ساری باتیں دونوں کے اوپر ڈالی ہیں. دونوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ مل کر اس سلسلے میں کوشش کریں. اس بات کو سمجھ لینے کے بعد اگلی بات جو میں رکھنا چاہتا ہوں، وہ آج کے حالات اور زمانے کے اعتبار سے جو خاص طور پہ نوجوانوں کے لیے چیلنجز ہیں، اس کو سمجھنے اور اس سوچ کے ساتھ ان کی تربیت کرنے کی اہمیت کی بات ہے. آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. کالجز کے اندر، گھر کے باہر، گھر کے اندر بھی ایک سیل فون کے ذریعے سے جس طرح سے ایک اوپن اسپیس ملا ہے، ایک کھلا ماحول مل گیا ہے. پہلے کے زمانے میں بہت ساری چیزیں ممنوع ہو جایا کرتی تھی یا بندش میں آ جایا کرتی تھی کمیونیکیشن کے گیپ کی وجہ سے. کمیونیکیشن پہلے کے زمانے میں ظاہر سی بات ہے، چاہے کتنا کھلا اس دور کا ماحول بھی رہا ہو، اس حد تک آسان نہیں تھا جتنا کہ آج ہو گیا ہے. پہلے کے زمانے میں اگر لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کے ساتھ کہیں کسی جگہ پر ملنا چاہیں تو ان کو بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے تھے اور اس کے لیے ان کو بہت مشکل سے کمیونیکیشن کرنا پڑتا تھا. لیکن آج وہ دور نہیں رہا ہے. آج گھر کے اندر سب کے درمیان میں ایک ہی محفل میں بیٹھ کر بھی کوئی بھی کسی باہر کے شخص کے ساتھ بآسانی کانٹیکٹ بنا سکتا ہے، کمیونیکیشن کر سکتا ہے اور اپنے آپ کو ہائڈ بھی کر سکتا ہے. لہٰذا یہ ایک بڑا چیلنج اور بڑا مسئلہ ہے کہ جس میں ایک سوشل میڈیا کے ذریعے سے کمیونیکیشن کا جو نیا دور شروع ہوا ہے، اس کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات آسان ہو گئے ہیں. اب اس میں سب سے اہم بات جو میں سمجھتا ہوں، جو ہماری ذمہ داری ہے ایز اے پیرنٹس، جو ہماری ذمہ داری ہے ایز اے گارجینس، جو ہماری ذمہ داری ہے بچوں کے مربی اور ان کی تربیت کرنے والے ذمہ دار کی حیثیت سے، وہ یہ ہے کہ جہاں ایک طرف ہم ان کو تعلیم اور گھر کے اندر کے اخلاقی ماحول کے ذریعے سے کچھ نہ کچھ یہ احساس پیدا کرنے والا، یہ احساس ان کے اندر دیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، مجھے کن چیزوں کو کبھی کراس نہیں کرنا چاہیے، وہ کون سی باؤنڈریز ہیں جو میرے لیے اخلاقی ہیں، سماجی ہیں، کبھی مجھے اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے، میرے خاندان کی ایک عزت ہے، میرے گھر کی ایک شرافت ہے، میرا اور میرے گھر کا ایک نام ہے، کبھی بھی مجھے اس پر ڈینٹ نہیں لگانا ہے. یہ ان کے دل میں صرف بیان کے ذریعے سے نہیں، بلکہ ان کے دل میں گھر کے اندر کے ماحول اور محبت کے ذریعے سے پیدا کر دیا جائے. دوسرے نمبر پر جو زیادہ اہم چیز ہے وہ کہ بہرحال ہم جتنا بھی سمجھائیں، جتنا بھی کہیں، شیطان بہت جلدی کیچ کرتا ہے. شیطان کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ بآسانی ڈائیورٹ کر لیتا ہے اور اپنی طرف کھینچ لیتا ہے اور غلط راستوں کی طرف بڑھا دیتا ہے. اہم چیز یہ ہے کہ صحیح طور پر نئی جنریشن کو انگیج کیا جائے. اگر ہم ان کی اٹینشن کو ڈائیورٹ نہیں کریں گے، دوسری طرف نہیں لگائیں گے جو ان کے لیے مفید ہے، تو پھر وہ غلط راستے کی طرف بڑھیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسکول میں، کالج میں جو وہ پڑھائی کر رہے ہیں، اس سے ہٹ کر ہمارے ذریعے سے ان کا جو دن بھر کا شیڈیول ہے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ ان کو بہت زیادہ
کسی نہ کسی چیز میں انوالو کر کے ان کو کہیں نہ کہیں مصروف رکھا جائے۔ اگر خالی ہے، فراغت ہے، یوں ہی ٹائم پاس کا وقت ہے، تو پھر اس میں خطرات بہت بڑھ جاتے ہیں۔ اس کے لیے فزیکل ایکٹیویٹیز آج کے دور میں بہت کم ہو گئی ہیں۔ بچوں کے لیے فزیکل ایکٹیویٹیز کے مواقع کم ہو رہے ہیں۔ اسکول میں جہاں کچھ تھوڑا بہت پی ٹی کے نام سے موقع مل جاتا ہے تو کھیل کود کا سامان مہیا ہو جاتا ہے، ورنہ نہ اب اس طرح کے گراؤنڈ شہر میں ہوتے ہیں ہر جگہ کہ بچے بآسانی جا سکیں۔ اس کے لیے ہمیں کوشش کرنا ہے کہ اپنے بچوں کو فزیکل ایکٹیویٹیز کے اتنے مواقع دیں کہ وہ اپنی فزیکل گروتھ کے ساتھ ساتھ اپنی مینٹل گروتھ کو ملا سکیں، کیونکہ اگر ان کو فزیکل گروتھ کے لیے مواقع نہیں ملیں گے، ان کو انگیج نہیں کیا جائے گا، تو ایک لیول کے آنے کے بعد پھر وہ اس کے قابل نہیں رہیں گے اور اس کے انٹرسٹ ان کے اندر سے مکمل ختم ہو جائے گا۔ جب انٹرسٹ ختم ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا کہ ان کا ذہن، ان کی توجہ، ان کا وقت سب کچھ ڈائیورٹ ہو جائے گا غلط طریقے پر، ڈیجیٹل راستے کے اندر۔ ڈیجیٹل دنیا میں آنے کے بعد جب کہ ان کے اندر اتنی ابھی میچورٹی نہیں آئی ہے، اتنا سلیقہ نہیں آیا ہے کہ کون سی چیز ہے کہ جو صحیح ہے، کون سی چیز ہے جو غلط ہے، مجھے کیا اختیار کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، اور شیطان ہر طرف سے منہ کھول کے بیٹھا ہے کھینچنے کے لیے، اپنے چنگل میں لینے کے لیے، تو بآسانی ان کو غلط راستے کی طرف بڑھایا جا سکتا ہے اور ان کے لیے غلط دروازے کھلتے چلے جائیں گے۔ اس کے لیے ان کو فزیکل ایکٹیویٹیز کے اندر، دوسری چیزوں میں انوالو کرنے کے اندر ہمیں زیادہ سے زیادہ وقت صرف کرنا چاہیے۔ جہاں تک لڑکوں کی بات ہے، بوائز جو ہیں ان کے لیے بہت سارے مواقع ہوتے ہیں، بہت سارے ایکٹیویٹیز یا اسپورٹس ہوتے ہیں کہ جس میں ہم کو انوالو کرنا چاہیے اپنے بچوں کو، اور اس میں ان کو لگانا چاہیے تاکہ وہ اپنی جہاں ایک طرف فزیکل فٹنس پر بھی توجہ رکھیں تو دوسری طرف اپنے آپ کے جو اٹینشن ہے، جو توجہ ہے، جو فوکس ہے، اس کو صحیح مقصد کی طرف کر پائیں اور بیکار اور فضولیات والے کاموں میں اپنے آپ کو لگانے سے بچائیں۔ دوسری طرف جو لڑکیاں ہیں، گرلز ہیں، ان کے لیے بھی یہ ہماری ایز اے کمیونٹی ذمہ داری ہے کہ ایسے مواقع کھولیں، ان کے لیے شریعت کے حدود کے اندر، شریعت کی پابندیوں کے ساتھ جو فزیکل ایکٹیویٹی کے مواقع ہیں اس کو اختیار کریں، اس کے لیے ان کے لیے اپارچونیٹیز نکالیں۔ یہ ذمہ داری ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ریس کا مقابلہ کیا تھا۔ ایک جگہ جب سفر پر نکلے ہوئے تھے، جب کہ ایک جنگ پر جا رہے تھے، تو جب خالی جگہ ایک تھی تو وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا، آؤ میں اور تم آج ایک مقابلہ کرتے ہیں، ریس کا مقابلہ کریں گے، کون جیتتا ہے۔ تو پہلی دفعہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ہو گئے، ایک اور دفعہ مقابلہ کیا تھا جس میں حضرت عائشہ کامیاب ہو گئی تھی۔ 2 دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ریس کا کمپٹیشن کیا، جو کہ حدیث میں ہم کو ملتا ہے، حدیث کی کتابوں میں لکھا گیا ہے۔ تو اس میں ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے تھے، ایک دفعہ حضرت عائشہ آگے بڑھی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ان کے ساتھ مزاح بھی کیا تھا، تھوڑا ہنسی مذاق بھی کیا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں ہم کو بتاتی ہیں کہ شریعت کے حدود کے اندر رہتے ہوئے ہمیں اس طرح کی چیزوں کو اختیار کرنا چاہیے، یا اس طرح کی فیسلٹیز تیار کرنی چاہیے کہ جن میں ہم اپنی گرلز کو بھی انوالو کر سکیں اور لڑکیوں کے لیے بھی مواقع دے سکیں، تاکہ وہ اپنی توجہ کو، اپنی فکر کو صحیح راستے میں لگائیں۔ ورنہ ظاہر سی بات ہے اگر ان کو صرف گھر پر بٹھا کر رکھا جائے گا، پہلے کے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ پڑھائی لکھائی جو کچھ گھر کے ذریعے سے پڑھا دیا جاتا تھا، اس کے بعد ان کو کچھ نہ کچھ ہنر میں لگایا جاتا تھا۔ پہلے زمانے میں ہنر ہوتے تھے، سلائی ہے، کڑھائی ہے، دوسرے کام ہے جس میں بچیوں کو مصروف رکھا جاتا تھا، اور ڈیجیٹل دنیا تو تھی نہیں کہ ان کو اس میں وقت ضائع کرنے کا موقع ملتا ہو۔ لیکن آج کے زمانے میں ایسا نہیں ہے۔ آج کے زمانے میں نہ اس طرح کی سلائی کڑھائی کی بہت زیادہ ضرورتیں نہیں ہیں، نہ اس طرف توجہ زیادہ ہوتی ہے۔ البتہ کچھ نہ کچھ ڈیزائننگ وغیرہ کے کورس ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ ڈیزائننگ کے کام ہوتے ہیں جو بچیاں کرتی ہیں، لیکن زیادہ وقت کیا ہوتا ہے
اس ایج کے اندر ان کو جب خالی وقت ملتا ہے اور باہر نکلنے کے لیے مواقع نہیں ہوتے ہیں تو پھر وہ ڈیجیٹل دنیا کے اندر ہی اپنا وقت صرف کرنا شروع کرتی ہیں، اسی کے اندر ان کی توجہ پوری لگتی چلی جاتی ہے۔ اس کے لیے ہم ان کو پروموٹ کریں کہ کریٹیو آئیڈیاز کے ساتھ وہ گھر کے اندر رہتے ہوئے کیا کر سکتی ہیں، اور باہر جو شریعت کی حدود ہے اس کے اندر رہتے ہوئے اپنی فزیکل ایکٹیویٹی کیسے گروتھ میں لا سکتی ہیں اور اس کو کیسے سامنے بڑھا سکتی ہیں اور آگے کر سکتی ہیں۔ گھر کے اندر رہتے ہوئے ان کے لیے کچھ نہ کچھ ایسے کنٹینٹس بنانا، ان کے لیے کچھ ایسی چیزیں تیار کرنا کہ جس میں ان کا رول ہو، انوالومنٹ ہو، دلچسپی ہو، ان کے انٹرسٹ کے اعتبار سے فیسلٹیز دی جائیں جس میں وہ انوالو ہو، اپنی توجہ، اپنی کریٹیوٹی، اپنی صلاحیت، اپنی اسکل وہ ڈیولپ کر سکیں، اس طرح کے مواقع دیا جانا چاہیے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ان کی فٹنس کے لیے جو انتظامات مطلوب ہیں شریعت کے حدود کے ساتھ وہ باہر بھی کیے جائیں اور اس کے لیے ان کو پروموٹ کیا جائے۔ اگر ہم نے، میرا پوائنٹ یہی ہے، اگر ہم نے اس طرح ان کو انوالو نہیں کیا، انگیج نہیں کیا، اور جو آج کی سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ فزیکل چیزوں میں ان کو آگے نہیں بڑھایا، تو اس کے نتیجے میں سائیڈ ایفیکٹ جو آج سامنے آ رہا ہے کہ وہ ڈیجیٹل دنیا کے اندر ایسے بند جاتے ہیں اور دنیا نے ایسا باندھ دیا ہے، اور آگے کے کام، مشغلے، جاب، ان سب کے اندر بھی اس کا اتنا انوالومنٹ ہو گیا ہے کہ پھر بچے جہاں ایک طرف اپنی فزیکل النس کا شکار ہوتے ہیں، جسمانی طور پہ بیماریوں اور زحمتوں کو جھیلتے ہیں، دوسری طرف ذہنی طور پر بھی اس کا بہت امپیکٹ پڑتا ہے اور سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے۔ ان دونوں سے بچانے کے لیے ہمیں الٹرنیٹو سوچنا ہے، اپنے لیے صحیح راستہ طے کرنا ہے، اپنے بچوں کو لیے اچھے انگیجمنٹ کے لیے مواقع دیکھنا ہے، اسپورٹس میں ان کو آگے بڑھانا ہے، دوسری جو بھی ان کے لیے فزیکل ایکٹیویٹی کی چیزیں ہوں اس میں ان کو پروموٹ کرنا ہے اور ان کو موقع دینا ہے، تاکہ ان کو اس جنگل سے نکالا جا سکے جہاں پہ بہت سارے شیر، بھیڑیے بیٹھے ہوئے ہیں اور کبھی بھی ان کو نگل سکتے ہیں۔ دوسری طرف ہمیں ان کو تعلیم کے اندر اخلاق، اسلام، قرآن، دین کا فہم دینا ہے، ورنہ میں ایک بات کہتا ہوں اور یہ تجربے کی بنیاد پر کہتا ہوں، محض اسلامی تعلیم کے نام پر کچھ پڑھا دینا، مدرسے میں ڈال دینا، اسلامک اسکول کے اندر کچھ پڑھا دینا، یہ کافی نہیں ہو رہا ہے، اس سے وہ رزلٹ نہیں نکل رہا ہے جو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ بھئی پڑھا دیا تو بچے کو دین تو مل گیا نا، اب تو وہ اچھا بن جائے گا۔ ایسے اچھا نہیں بن رہا ہے، ایسے اچھا نہیں بن جاتا ہے، بلکہ اس کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ، بلکہ پورا کا پورا گھر سے ایسے انتظامات کر کے دینا ہے اور اس کو ایسے گائیڈ کرنا ہے کہ اس کے اندر جہاں ایک طرف اچھی سوچ ڈیولپ ہو، وہیں ساتھ ہی ساتھ اس کو اپنی زندگی میں کچھ کرنے، آگے بڑھنے اور اپنی ایمبیشنز جو ہیں، اپنے جو گولز ہیں، اس کے اندر آگے جانے کا موقع مل رہا ہو۔ اگر ہم نے اس طرح ان کو انگیج کیا، ان کی ایکٹیویٹیز کو بڑھایا اور ان کو زیادہ سے زیادہ فزیکل ایکٹیویٹیز میں انوالو کیا اور ان کے لیے اپارچونیٹیز زیادہ سے زیادہ کریٹ کی، اور اس میں ان کے ساتھ اوپن ڈسکشن کیا، ان کے انٹرسٹ، ان کی فیلنگ، ان کے ایمبیشنز کو سمجھا اور اس کے اعتبار سے اچھے چانسز ان کو دیے، تو میں سمجھتا ہوں بڑی حد تک ہم ان کے اندر اپنی جو ویلیوز ہیں وہ بھی ڈال سکتے ہیں، اور ان کی زندگی کے اندر کچھ بڑھ کر کرنے اور کچھ بڑا کر کے دکھانے کا جو خواب ہے اس کو بھی ان کے سامنے سجا سکتے ہیں اور ان کو آگے لے کر جا سکتے ہیں۔ بہرحال یہ ہم سب کی مشترک ذمہ داری ہے کہ ہم آنے والی جنریشن کے لیے ایسے انتظامات دینی دائرے کے اندر کریں کہ جس میں ہم ان کو ترقی بھی دے سکیں اور ان کے ایمان کی حفاظت بھی کر سکیں، ساتھ ہی ساتھ انفرادی طور پر ہم اپنے گھر کے اندر بھی اس طرح کی توجہ اور کوشش رکھیں کہ ہم اپنے بچوں کے لیے کیا انتظامات کر رہے ہیں اور اپنی بچیوں کے لیے کیا انتظامات کر رہے ہیں، دونوں کے لیے ہماری طرف سے کیا کوششیں ہیں کہ ان کو ایمان کی اور اسلام کی تمام باتیں بھی ملتی رہیں، اس کے تقاضوں پر ان کو چلایا بھی جا سکے اور ساتھ ہی ساتھ ان کی زندگی کو صحیح ڈائریکشن دیا جا سکے اور ان کے خوابوں کو پورا کیا جا سکے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح طور پر اپنی اولاد کی، نئی نسل کی تربیت کرنے والا بنائے، اور جو آج کے چیلنجز ہیں، حالات ہیں، مسائل ہیں، ان سے صحیح طور پر مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شیطان کے حملوں سے ہم کو بھی اور ہماری اولاد کو بھی بچائے، اور ان کو دین کے راستے میں آگے بڑھنے
اور دنیا کے اندر بھی ترقی کرنے کے مواقع عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔